रसूलुल्लाह का मिशन ये था कि हमेशा दिफा करना है, जंग नहीं करना। जाहिर है बात वहाँ तक पहुँची थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम कितना फॉलो करते हैं और फॉलो करने वाले को अल्लाह कितनी इज्जत देता है। 2025 का जो हीरो है उसकी कोई और खूबी नहीं है, सिर्फ ये खूबी है कि अली की विलायत पे गामज़न है और मौला हुसैन की शहादत के तरीक़ेकार और तर्ज़ फ़िक्र से वाकिफ़, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम, जिसे मुहर्रम कहा जाता है और जिसे हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ मुहर्रम नहीं बल्कि सफ़र और सफ़र से भी बढ़ के रबीउल अव्वल तक इस सफ़े अज़ा को बढ़ाने का मकसद ये था कि हम हुसैनी रास्ते पर जितना हो सके उतना ज़्यादा चलें। वरना ये जंग जो दुनिया कहती है, हम तो जंग नहीं मानते, हम तो इसे एक आंदोलन मानते हैं। उस फिक्र के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आंदोलन था जो दुनिया में दहशतगर्दी, जो दुनिया में आतंकवाद फैलाना चाहता, इंसानियत के तमाम उसूलों को मलियामेट करना चाह रहा था, उसे ख़त्म करना चाह रहा था। तमाम सहाबा गोया यजीद के हाथ पे बैयत करके सो गए और मुसलमानों के उस फिक्र को उन्होंने धता दिखा दिया कि तुम कहते रहो कि रसूल ने फरमाया है या सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा जो है सितारों की तरह हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि नहीं, हम अपने तर्ज फिक्र से ये बता देंगे कि तुम समझने में गलती कर रहे हो, इसलिए कि सितारे भी दो तरीके के होते हैं। सितारे भी कुछ जो है साद होते हैं, कुछ नहस होते हैं। साद जो है वो सलमान जैसे होते हैं, अबूजर जैसे होते हैं, मिक़दार जैसे होते हैं। नहस ऐसे होते हैं कि रसूल को मैदान में तन्हा छोड़ के भाग जाते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो सहाबा ने तमाम मुसलमानों को ये बताया कि नहीं, तुम ये लाख जो है फिक्र बांटते रहो समाज के अंदर, ये सहाबा की पैरवी करो और निजात पा जाओगे। तुम्हें जो है हर तरीके की जो है फैसिलिटी है, जिसका हाथ पकड़ा जन्नत में पहुंच जाओगे। कि नहीं, जब हम खुद जब रसूल को नहीं पकड़े हुए हैं तो फिर जो है हमें पकड़ने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा जो है सब ने यस कर दिया था, किसी की हिम्मत नहीं थी। मैंने ये बात कही थी कि यजीद जो है आज ट्रम्प कुछ नहीं है, इसराइल कुछ नहीं है, वो 2/3 हिस्से पे उसकी हुकूमत थी। उसकी अफ्रीका में भी थी, उसकी जो है पूरे लगभग एशिया के तमाम मुल्कों पर जो है हुकूमत हो चुकी थी। तो बहुत बड़ी पावर उस वक्त जो है, कोई पावर जो है, जितनी पावर थी सब मुसलमानों ने। और देखिए एक चीज जो है, मुसलमान आम तौर से ये बात कहता है कि देखिए इन जो है दो तरह की सीन होती है अकबर भाई। एक जो छोटी वाली सीन हमें देहाती ज़बान में कहा जाता है, उसमें आप हैं, और एक बड़ी वाली सीन है जिसमें जो है अली की विलायत का इकरार करने वाले सब शामिल हैं। लेकिन उसको बदल दिया गया, कहा कि असल में सीन और शीन का जो मामला है वो असल में विलायत का इकरार करने वालों के हाथ में था। लेकिन मुसलमानों ने जुल्म ये किया, कहा कि नहीं जा, सीन तो हम हैं, शीन वो हैं। चुनांचे
انہوں نے بھی یہ اصطلاح چلائی اور کہا کہ نہیں صاحب شیعہ جو ہے وہ دونوں طرح ہم ہی اصل ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی تحفہ اثنا عشری. تحفہ اثنا عشریہ بچے جو گوگل کر کے جو اسے سرچ کر سکتے ہیں. اس کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سید اطہر عباس رضوی صاحب نے کیا. تحفہ اثنا عشری کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے بعد جو شیعوں نے اس کے جوابات لکھے تھے اس کو بھی انہوں نے حاشیے میں نوٹس میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے تو یہ بات رکھی ہے لیکن جو اصلی شیعہ ہیں یعنی شیعان علی ان شیعان علی کی نفرت میں جو شیعان عثمان تھے انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا بند کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس 2025 کے سینیریو میں بھی بہت سے ایسے منافقین کو آپ دیکھیے گا کلے نہیں خامنئی ہیں تو حق پر لیکن ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ وہ شیعہ ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ بغض علی ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ حق سے دور کر ہی دیتی ہے. اس لیے کہ یہ رسول کا فرمان ہے کہ علی تم جو حق کے ساتھ اور حق تمہارے ساتھ ہے. حق جو ہے تمہارے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ حق جو ہے صاحب الغدیر جنہوں نے سب سے بڑا کام جو ہے غدیر کے سلسلے میں کیا علامہ امینی بہت بڑے ہمارے عالم اور انہوں نے ولایت مولا کائنات کے سلسلے میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے جو لگ بھگ 125 جلدوں میں ہے ہندوستان کا بھی سفر کیا پاکستان کا بھی سفر کیا آپ کے مصر کا بھی سفر کیا. دنیا کی کوئی لائبریری انہوں نے نہیں چھوڑی تاکہ ہم غدیر کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ میٹر جو ہے وہ جمع کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ صرف ہم ہی نہیں کہتے ہیں کہ رسول نے جو ہے غدیر میں مولا کائنات کو مولا بنایا تھا بلکہ ہندو بھی کہتا ہے سنی بھی کہتا ہے عیسائی بھی کہتا ہے مستشرق بھی کہتا ہے. تمام لوگوں کی جو ریسرچز تھیں ان سب کو جمع کر کے علامہ امینی نے کتاب لکھی الغدیر. ان کو ایک بار معلوم ہوا کہ ایک شخص بغداد میں رہتا ہے کرسچین ہے اور وہ مولا کائنات پر کتاب لکھ رہا ہے مولا کائنات کے حوالے سے کتاب لکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اس سے ملاقات کروں کہ اس کی کیا ریسرچ ہے وہ کس نہج پہ کام کر رہا ہے کس فکر کے اعتبار سے کام کر رہا ہے کہیں اس کے ذہن میں غلط جو ہے وہ تصور ولایت نہ ہو. چنانچہ وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس نے استقبال کیا. جب اس نے سوچا اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے جو ہے اسکالر جو ہے میرے یہاں آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے جو اسکالر ہوتا ہے کسی بھی مسلک کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو وہ اسکالر کی قدر کرتا ہے. آئیے بھائی استاد درود پڑھے محمد والے. اسکالر جو ہے وہ قدر کرتا ہے. چنانچہ اس نے ان کی بہت قدر کی اور انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اس کے گھر میں بڑا سکون ہے. دیکھیے لکھنے پڑھنے کے لیے سکون ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ برباد ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اگر ان کو سکون دینے والی بیوی اور اس کے لیے بچے نہ ہوں. اس لیے کہ اگر اس کے کچھ لکھنے کا موڈ ہے اور وہ گھر میں پہنچا پتا چلا کہ بھائی تم نے ابھی تو نمک میں نے کہا تھا وہ نہیں لائے میں نے کہا تھا گوشت وہ نہیں لائے فلاں کام تم سے کہا تھا یہ نہیں لائے. اس لیے کہ اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ جب شوہر آئے تو پہلے جو ہے اس کی پانی سے ضیافت کرے. یہ شعور چونکہ نہیں ہوتا ہے اسے تو وہ تو اپنی تمام فرمائشوں کو یاد کر کر کے وہ یہ نہیں سوچتی کہ کتنی مصیبت جھیل کر کے شوہر گھر میں آیا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے گھر میں سکون بھی ہے. چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مولا کائنات کے حوالے سے
کوئی ریسرچ کر رہے ہو، کام کر رہے ہو؟ میں کہا ہاں صحیح سنا ہے آپ نے. آپ لوگ آگے آ جائیں، ادھر بہت جگہ ہے، آپ لوگ آگے آئے. درود پڑھے محمد تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ. تو کہا کہ میں ایک سوال جو ہے آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے کچھ بتائیے، مولا کائنات کی فضیلت کو جو ہے بیان کیجئے. تو علامہ امینی نے اس کے سامنے کہا کہ میں تمہیں جو ہے ایک حدیث جو ہے سناتا ہوں رسول کی، اور وہ یہ حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی. علی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے. تو کہا کہ میں بھی ایک حدیث سناتا ہوں. کہا سناؤ. کہا یہ حدیث، یہ جملہ جو ہے عمار کے لیے بھی رسول نے بیان کیا. رسول نے جناب عمار یاسر کے لیے بھی بیان کیا، اور یہی دلیل جو ہے علی کے سپاہیوں نے دی جو ہے امیر شام کو کہ دیکھو ہم حق پہ اس لیے ہیں کہ عمار ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان جو ہے دو گروہ میں جھگڑا ہو تو تم یہ دیکھ لینا کہ عمار جدھر ہے حق ادھر ہے. اور جناب عمار مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں، اور یہی جو ہے الزام امیر شام نے لگایا جب جناب عمار کی شہادت ہو گئی کہ میں نے تھوڑی جو ہے عمار کو مارا. عمار کو تو علی لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، اب وہ مارے گئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. لیکن یہ حدیث رسول کی ہے، اور تمام جو ہے شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ حدیث متواتر موجود ہے کہ عمار حق کے ساتھ اور حق جو ہے عمار کے ساتھ. اب دیکھیں ریسرچر جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک اسکالر جو ہے کیا ہوتا ہے. علامہ امینی نے کہا کہ صحیح کہتے ہو تم، میں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو وہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ عمار کے لیے رسول نے یہ بیان کیا ہے کہ عمار جدھر ہوں گے حق جو ہے ان کے ساتھ ہوگا، اور جو ہے عمار کے لیے کہا کہ حق کے ساتھ جو ہے عمار جائیں گے، ہمیشہ جو ہے حق ہی کے ساتھ عمار رہیں گے. لیکن علی کے لیے جو ہے ایک جملہ اس کے آگے اور کہا ہے. پہلے انہوں نے کہا رسول نے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور آگے یہ کہا ہے کہ جو ہے اے پروردگار عالم حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، یعنی وہ پرتوں کو کھیڑتا نتیجہ برآمد کرتا ہے. ہم 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام کے فلسفے اور ان کے ویژن کو بیان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے وہ سلیقہ ہمیں دیا ہے کہ تم کسی بھی زمانے میں رہو، دنیا جو ہے کتنا بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لو، لیکن علی و حسین کے نام کو لے کر کے آگے بڑھو. دنیا جو ہے پیچھے ہو جائے گی، تم ہمیشہ آگے رہو گے. درود پڑھے محمد. اور اسی مجلس میں یہ عرض کر رہا تھا، اور میں نے جو ہے یہاں پہ جو ہے گفتگو کو جو ہے ختم کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید نے اپنے اس گورنر کے معرفت جسے اس نے اچھی طرح پرکھ رکھا تھا، ماشاءاللہ اتنے جو ہے وہ دھرندر اور قابل تھے کہ انہوں نے صبح کی 2 رکعت کے بدلے 4 رکعت نماز پڑھا دی، اور اس کے انعام میں ان کو مدینے جیسی گورنری ملی. بصرہ کے گورنر تھے پہلے، جب 2 رکعت کے بدلے 4 رکعت نماز پڑھائی. ہاں، تو اس کے نتیجے میں یزید نے کہا کہ اس سے بہتر آدمی تو ہمیں ملے ہی نہیں. یہ صحابہ جو چپ چاپ سمم بکمن عمیون کہنے والے، اور مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ بھائی فلاں صاحب فلاں، فلاں صاحب فلاں، اور پوری جو ہے عالم اسلام میں یعنی خلافت تو 3rd اسٹیج جو ہے اسی پہ آ کے ٹک گیا
اور شرط یہ رکھی گئی کہ جو سیرت شیخین پہ عمل کرے گا اسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، ورنہ مولا کائنات نے کہا کہ یہ تو ناممکن، اس لیے کہ میرے اوپر جو ہے مجھے صرف اور صرف جو اللہ اور رسول کی اتباع کرنا میرے اوپر ضروری ہے، میں کسی اور کی اتباع کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی، اور ظاہر ہے میں ہی صاحبان امر ہوں، میرے ہی سلسلے سے صاحبان امر ہوں گے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو علی کی نسل سے آج بھی صاحب العصر نہ ہوتا۔ درود پڑھے محمد جو ایسے گورنر نے امام حسین کے پاس میسج یہ پہنچوایا کہ آپ دربار میں دارالامارہ میں تشریف لے آئیں، میسج یہ امام حسین معمولی ہستی نہیں، رسول کے نواسے تھے، علی کے جو ہے لختے جگر تھے، فاطمہ کے نور نظر تھے، ان کے پاس آپشن تھا، وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، ولید نالائق شرابی جو 2 رکعت کے بدلے 4 رکعت نماز پڑھاتے، جسے یہ شعور نہیں، وہ مجھے کیوں دربار میں بلا رہا ہے، میں نہیں جاتا۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام یہ رویہ اختیار کرتے جو ہمارا مزاج ہے، ذرا سا بھی اگر ہمیں بلندی مل جاتی ہے، کہ اگر کوثر بھائی نے کہا کہ بھائی ذرا آ جائیے گا میرے گھر، میں کیوں جاؤں، میں تو ایم جی ایم میں پروفیسر ہوں، یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا، عام لوگوں کا، کہ ذرا یعنی ہم باتیں چاہے جتنی کر لیں کہ اسلام میں مساوات کا حکم ہے، امیر غریب کا کوئی جو ہے فرق نہیں ہے، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، ذات برادری کا وہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ جو اس پر شہزہ پہ سوچئے کیا اس سماجی دلدل سے آپ نکل پائیں؟ نہیں نکل پائیں۔ یہ مزاج ہے انسان کا، یہ جائے کہ حسین جیسی شخصیت جس کے پاس ایسا سرٹیفکیٹ ہو کہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور تمام صحابہ تو جنت کی تلاش میں ہیں، یہاں جنت ہاتھ میں، ایسی شخصیت جو ہے وہ کہہ سکتی ہے آپشن تھا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہو، اس کو کام ہو تو میرے یہاں آئے۔ لیکن کل کی تاریخ یہی لکھتی کہ دیکھیے حسین نے پہلے ہی دن سے ایسا رویہ اختیار کیا کہ یزید کو مجبوراً جو ہے حسین کو قتل کرنا تھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق پر حسین جو ہے مجرم قرار دیا، کہ کہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسول کے جو ہے وارث ہیں، کہاں ان کا نانا رسول جو ہے انکا لعلی خلق عظیم کے مرتبے بے فائز، اور انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے دربار میں جانا ہے، دربار میں جانا ہے، اور جو ہے دربار میں پہنچ گئے۔ دیکھیے جو ہے آج کے سینیریو کو بھی ذہن میں رکھیے آپ، کب سے جو ہے حزب اللہ میں مسلمانوں کے ساتھ، حزب اللہ کے ذریعے ظلم ہو رہا، حزب اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا، حزب اللہ سے پہلے غزہ میں مظلومین کے ساتھ ظلم ہو رہا، یمن میں جو ہے 12 سال 13 سال سے سعودی عرب کے ذریعے امریکہ ظلم کر رہا ہے، عراق میں جو ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایران جو ہے خاموش ہے۔ ایران کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس حسینی وزن ہے، اس لیے کہ جب سر سے اونچا پانی ہو جائے تب جو ہے جواب دینا ہے، اور پھر جب جواب دینا ہے تو ایسا جواب دینا ہے کہ چاہے قتل ہو جائے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، لیکن دنیا پر یہ ثبت کر دینا، یہ ثابت کر دینا ہے کہ دیکھو حق پہ ہم ہی تھے، ہم ہی فتح یاب ہیں، ہم ہی وہ ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے سب یہ کہہ رہے تھے جتنے صحابہ تھے امام حسین علیہ السلام تھے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں کوفہ، آپ تو جو ہے فلاں علاقے میں چلے جائیے۔ اور کبھی میں کسی مجلس میں کوفے کے تعلق سے بھی جو ہے بیان کروں گا کہ مدینہ کیا تھا اور کوفہ کیا تھا۔
مکہ کیا تھا اور کوفہ کیا تھا. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ شیعوں سے بھرا ہوا شہر تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کوفہ وہ شہر ہے جسے سجایا تھا حضرت عمر نے، جسے سجایا تھا حضرت عمر نے. اور میں اس کے حوالے سے جو گفتگو کروں گا آج جو ہے، چونکہ میں نے ارادہ کر رکھا ہے بہت لمبی مجھے مجلس نہیں پڑھنا ہے، تاکہ جو ہے بچے جو ہے بہت زیادہ نہ تھکیں اور یہ لوگ جتنا نوحہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، جتنا ماتم کرنا چاہیں کریں، اس لیے کہ میں ہر چیز کو مجلس کا حصہ سمجھتا ہوں. سوسخانی بھی مرثیہ مجلس کا حصہ ہے، مرثیہ ثانی بھی مجلس کا حصہ ہے، یہ خطابت و ذاکری بھی مجلس کا حصہ ہے، یہ نوحہ خوانی بھی مجلس کا حصہ ہے. ہر نہج سے، ہر طریقے سے حسین کی مظلومیت کا پرچار ہونا چاہیے، دنیا تک میسج جانا چاہیے. اور اس لیے کہ یہی جو ہے وہ چیز ہے. ارے بھائی یہ شیعہ وہی ہیں جو کاٹ لیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ شیعہ وہی ہیں جو اپنا خون بہا لیتے ہیں، یہ شیعہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو جب مار لیتے ہیں تو دوسروں کو مارنے میں کیا ہے. جب تک یہ خاموش ہے، جب تک رو رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن جب یہ اپنے پہ آئیں گے تو پھر یہ دنیا کی کسی طاقت کے آگے گھبرانے والے نہیں. اس لیے کہ یہ جگر جو ہے کسی اور نے نہیں دیا، علی کی ولایت نے دیا ہے، حسین کے اس کرشمے نے جس نے جو ہے ایک چند گھنٹوں میں جو ہے 71 لاشوں کو استعمال. اور یہی نہیں، حسین کی یہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی. حسین یہ سوچ سمجھ کے جو ہے یہ پوری کربلا مرتب کی. اس کربلا کو چند گھنٹوں کو کے لیے مجھے نہیں برپا کرنا ہے، بلکہ یہ کربلا جو ہے کلو یومن عاشورہ کلو ارض کربلا. ہر دن جو ہے میرا چاہنے والا، میرے ویژن مشن پہ چلنے والا جو ہے وہ عاشورہ سمجھ کے چلے گا. اس لیے کہ عاشورہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا انالیسس کرنے کے لیے کہ جس حسین پر ہم آنسو بہا رہے ہیں، کیا جو ہے ہم حسین کے اس قدم پہ ذرہ برابر کی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو حسینی کہلانے کا حق ہے، اور اگر چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اس سے ہماری زبانی خرچ ہے. حسین نے کہا کہ مجھے اس کربلا میں کسی زبان خرچ کو کی ضرورت نہیں. یہاں تو عملی اقدام چاہیے، اور ایسا عملی اقدام چاہیے کہ چند منٹ کا، چند گھنٹے کا جو ہے مہمان بھی جو اگر آتا ہے تو ہمارے اس ویژن میں شامل ہو کے وہ علیہ السلام. یہاں ہم مذہب کی بھی کوئی قید نہیں رکھتے. یہاں عیسائی ہے تو کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن انسانیت کی بقا کے لیے اگر آیا ہے تو علیہ السلام ہو جائے. اور پھر اس طرح جو ہے اس گھر کے خواتین بھی جو ہے شامل ہو جاتی ہیں کہ سر اگر آگے آ رہا ہے، کہا نہیں جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا. میں عام طور سے جو ہے پہلی محرم کو اس جو ہے سفیر حسینی کا ذکر ضرور کرتا ہوں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقدمہ بن کر کے اپنی مظلومیت کو تاریخ اسلام کے اوراق پر ثبت کرتا ہے. یعنی وہ مسلم جو بہنوئی بھی ہیں امام حسین، جو چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ہے لگ بھگ 12,000 خطوط آئے تھے. اس میں ہر طریقے کے خطوط تھے. کچھ جو ہے امام حسین کو لالچ بھی دے رہے تھے کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، باغات جو ہے لدے پڑے ہیں، آئیے حسین ہمارے اوپر حکومت کی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی خط کا جواب دیا. اس خط کا جواب دیا ہے جو آخری خط ہے، جس میں یہ شکایت کی گئی تھی کہ فرزند رسول ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ تشریف لے آئیں، اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے ہیں تو کل جو ہے قیامت کے دن آپ کے نانا رسول خدا تھے، ہم شکایت کریں گے کہ ہم نے اپنی ہدایت کے لیے آپ کے نواسے کو بلایا تھا لیکن آپ کا نواسا نہیں آیا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اس خط کے جواب میں خط لکھا اور اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو جو ہے خط دے دیا اور کہا کہ مسلم جاؤ اور کوفے سے جب تم جو ہے حالات کو دیکھ لینا
اور خط لکھنا تو پھر اس کے بعد جو ہے میں آؤں. اب یہاں پہ پورے مجھے واقعات نہیں پڑھنے، نہ وقت جو ہے اس کی اجازت دے رہا ہے، لیکن جماعت مسلم پہلے مکے سے مدینے آئے اور پورا رمضان انہوں نے مدینے میں گزارا، اور مدینے سے پھر اس کے بعد اپنے دونوں بچے اور دو جو ہے اپنے معتمد لوگوں کو جو ساتھ میں چلیں ان کو لے کر کے کوفہ جو ہے روانہ. کوفہ پہنچ گئے. ہمارے بچے جو ہے کیا بتائیں گے کہ کوفہ پہنچ کر کے سب سے پہلے کس کے یہاں قیام کیا؟ کس کے یہاں قیام کیا؟ ہانی کے یہاں نہیں کیا. سب سے پہلے جناب مختار کے یہاں قیام کیا. جناب مختار کے یہاں قیام ہی کے دوران انہی کے گھر میں 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت، اور بیعت ہونے کے بعد جب جناب مختار نے یہ دیکھا کہ کوفے کے کافی لوگ وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں، تو پھر جناب مختار جو ہے باہر نکلے کہ اطراف کے لوگوں کو جمع کیا جائے تاکہ جب امام حسین علیہ السلام آئیں تو ایسا ماحول ہو کہ یہاں پر ایک الہی حکومت جو ہے وہ قائم ہو. جناب مختار جو ہے چلے گئے. اس بیچ جو ہے یہ کبھی اور میں جو ہے پڑھوں گا کہ کس طرح دھوکے سے جو ہے امام حسین کی شبیہ بن کر کے جو ہے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے وہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد اس نے دارالامارہ پہ قبضہ. دارالامارہ پہ قبضہ کرنے کی بھی کہانی ہے. جب جناب مختار چلے گئے تو جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں جو ہے جناب مسلم ابن عقیل جو ہے چلے گئے. مخبری ہوئی کہ مسلم کہاں پہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ جناب ہانی کے یہاں. جناب ہانی کو گرفتار کر کے لے آیا گیا، اور جناب ہانی کو گرفتار کر کے لے آیا گیا. پہلے ان کے سر پہ ایسی ضرب لگائی گئی کہ ناک جو ہے ٹوٹ گئی. پھر جب یہ پتہ چلا ان کے قبیلے والوں کو کہ ہانی کو جو ہے دارالامارہ میں جو ہے قید کر لیا گیا، تو اسلام میں یہ دوسری جو ہے پھر جو ہے جھوٹی گواہی جو ہے وہ پہلی جو ہے جنگ جمل کے موقع پر جب ام المومنین کے اوپر حوب کے کتوں نے بھونکنا شروع کیا تھا، تو اس وقت جو ہے طلحہ اور زبیر نے جو ہے جھوٹی قسم جو ہے دلوائی 40 لوگوں کو لے آ کر کے کہ ام المومنین یہ حوب نہیں ہے جس کے بارے میں رسول نے یہ فرمایا ہے. یہ پہلا جو ہے جھوٹا دھوکا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا. دوسری بار جو ہے کیا جو ہے اس نے سہارا لیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ جو نعمان ابن بشیر جو گورنر تھا وہ بڑا ڈرپوک قسم کا آدمی تھا. جب ابن زیاد آ گیا ہے تو اس نے جو ہے کہا کہ بھائی میں جو ہے گورنر تھا اور مجھے جو معزول کر دیا گیا. کہا کہ نہیں، تم سے ابھی اور بھی کام لینا ہے. یہ دیکھو پورا دارالامارہ جو ہے ہانی کے جو ہے قبیلے والوں نے گھیر لیا ہے. اب جو ہے کس طریقے سے جو ہے نکالنا ہے اس معاملے کو تم جو ہے سمجھو. اب جو یہ قاضی شریح کو جو ہے نعمان ابن بشیر جو کوفے کا قاضی تھا اور یہ بھی جو ہے منافق، بہت بڑا جو ہے منافق تھا. نعمان ابن بشیر نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے چھت پہ جاؤ اور اس کے بعد جو ہے ان تمام جو ہے ہانی کے قبیلے والوں کو مخاطب کرو اور کہو کہ دیکھو ایسا ہے کہ اس وقت تم سمجھ رہے ہو کہ کوفے کے کتنے ٹینس محالات، کتنا ماحول خراب ہے، اور ہم نے جو ہے کوفے کے تمام بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا ہے یہ حالات کو کس طرح جو ہے بہتر کیا جائے. اس لیے جو ہے ہانی جو ہے حفاظت سے محروم. یہ قاضی شریح کے ذریعے جھوٹ بولا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی قبیلے کے لوگ جو ہے وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا نعمان ابن بشیر سے کہ ہانی کو قتل کرو اور ہانی کی لاش کو جو ہے کوفے کی سڑکوں پہ پھینک دو اور کہو کہ دیکھو اب جو ہے کوفے کا جو ہے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ گورنر ہے، وہ حاکم ہے، اور جو بھی عبید اللہ کے خلاف جو ہے وہ سر اٹھائے گا اس کا حال جو وہ ہانی کی طرح ہوگا. وہیں سے کوفے کا منظر جو ہے پلٹ جاتا ہے. یعنی ظہر کے وقت تک جب جناب ہانی کو جو ہے قتل کر کے جو ہے
ان کی لاش کو جو ہے پھینکا گیا ہے. یعنی کوفے کی مسجد جناب مسلم کے پیچھے جو ہے باجماعت بھری ہوئی، لیکن عشاء کے وقت تک صرف مسلم اکیلے اور پھر جو ہے کوئی نمازی نہیں. یہ تھا کوفے کا ماحول جسے حضرت عمر نے کوفہ کو جو ہے سجایا تھا، سنوارا تھا، اور جن کا صرف مقصد یہ تھا کوفیوں کا کہ ہم جنگ کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے انعامات جو ہے وہ حاصل کریں، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے دولت جمع کریں. ایسے ماحول میں سفیر حسینی جو ہے یکتا و تنہا مسجد سے نکلتا ہے، کہیں جو ہے اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک مکان پہ جو ہے سناٹے میں جو ہے جا کے تھک کے بیٹھ جاتا ہے. اور ایک خاتون جو ہے توبہ جسے کہتے ہیں تاریخ، وہ جو ہے باہر نکلتی ہے. کہا اے بھائی تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس وقت جو ہے کوفے کے حالات بہت بگڑ ہیں، میرا بیٹا بھی جو ہے کب سے جو ہے غائب ہے، میں بہت پریشان ہوں، تم بھی جو اپنے گھر چلے جاؤ. جناب مسلم نے کہا کہ بہن اگر ہو سکے تو تم مجھے جو ہے پانی پلا دو. اس نے پانی پلایا اور پھر اس نے یہی جملے کہے کہ کوفے کے حالات بہت خراب، تم جو ہے اپنے گھر چلے جاؤ. ایک بار جناب مسلم نے کہا لیکن بہن جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جناب مسلم کی یہ جملہ سننا تھا. اس نے کہا کہ کیوں تمہارا گھر کیوں نہیں ہے؟ ایک بار مسلم نے سر کو اٹھایا، کہا کہ میرا گھر تو مدینے میں ہے، میں مسلم ابن عقیل ہوں، تمہارے آقا اور مولا حسین کا فرستادہ سفیر ہوں. ایک بار توبہ کہتے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، اندر جو ہے وہ آ گئے. تاریخ کا آپ کا جو ہے سنا ہوا واقعہ ہے. اس توبہ کا بیٹا بلال جو ہے وہ اسی میں جو ہے پھر رہا تھا کہ کسی طرح جو ہے مسلم کا پتہ لگے اور مجھے جو ہے بڑی رقم جو ہے وہ مل جائے. گھر میں وہ آیا اور اس کے بعد جو ہے ماں کے طریقہ کار کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، آپ بار بار جو ہے حجرے میں جاتی ہیں اور آتی ہیں. ایک بار جو ہے اس نے کان میں اس کے کہا کہ دیکھو جو اونچی آواز میں بات نہ کرو، اس لیے کہ اس میں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا اور مولا حسین کا سفیر ارے مسلم ابن عقیل ہے. اس بات کا سننا تھا، ماں سے پرے ہٹا اور اس کے بعد سیدھے جو ہے ابن زیاد کے قریب گیا. جا کے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلم تو میرے گھر میں موجود ہیں. چنانچہ آپ نے سنا کہ مسلم کو بھی دھوکہ دے کر کے جو ہے گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد جو ہے دارالامارہ میں لے جایا گیا. لے جانے کے بعد جناب مسلم کشاں ہیں اور اس کے بعد ایک ملعون جو ہے کہتا ہے کہ اے مسلم کیا تمہیں جو آداب نہیں معلوم ہیں کہ دربار میں کس طرح آتے ہیں؟ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا ہے. ایک بار جناب مسلم کہتے ہیں کہ خدا تم پہ لعنت کرے، میرا امیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرا امیر تو میرا اور آقا مولا حسین ہے، میرا وہی امیر ہے. چنانچہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور اس کے بعد ان کے سر سے تن میں جدائی کر دی گئی، لاش کو پھینک دیا گیا. پھینکنے کے بعد جو ہے کوفے کے بچوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مسلم کے لاش میں پیروں میں جو ہے رسیاں باندھ دی جائیں اور باندھنے کے بعد مسلم کو پورے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو ہانی کے بعد ساتھ مسلم کے ساتھ بھی ابن زیاد نے جو ہے کیا سلوک کیا گیا ہے. چنانچہ جو ان کی لاش کو پھرائی جا رہی ہے، پھرایا جا رہا ہے اور مسلم وہ ہیں 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ ارے اسی کوفے میں پہنچا ہے تو ایک بار جناب زینب کے کانوں میں جناب سید سجاد کی زبانی جو ہے کیا آواز گونجی، السلام علیکم یا ماں. ایک بار جب یہ آواز سنی جناب زینب نے بھتیجے کو مخاطب کر کے کہا اے میرے لال تمہارے چچا عباس تو شہید کر دیے گئے، تم کسے سلام کر رہے ہو؟ ایک بار ارے میرے چھوٹے امام نے کہا اے پوپی اماں اپنے بھائی کا پرزہ قبول کیجئے، اس لیے کہ میں اس چچا کو سلام نہیں کر رہا تھا، ارے اس سے پہلے ارے میرا ایک چچا مسلم اس کوفے میں شہید کر دیا گیا. اے پوپی اماں ارے دیکھیے دروازے کوفہ پہ میرے چچا مسلم کی لاش لٹکی ہوئی ہے، ارے میرا چچا اتنا مظلوم
کہ 1 مہینے کے بعد بھی اسے دفن و کفن میسر نہ ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضاء وتسلیم امره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تعذر بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير.